अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है। मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कौम से खिताब किया और अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि हमारे मुल्क के हालात अमरीका और यूरोप जैसे नहीं कि शहरों को बंद कर दें। अगर कोरोना से बचाने के लिए शहर बंद किए तो गुर्बत और भूख से लोग मर जाएंगे, इसलिए महज अवामी मकामात और तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया है। कोरोना से निपटने के लिए एनडीएमए को जिम्मेदारी दी है। उनका कहना था कि जब से कोरोना का पता चला उस वक्त से चीन से राब्ते में है। चीन के बाद ईरान के शहर कुम में कोरोना फैला और वहां से जो ज़ायरीन पाकिस्तान आए उन्हें बॉर्डर पर क्वारंटीन में रखा गया। ताफ्तान की सरहद पर लॉजिस्टिक पहुंचाना बहुत मुश्किल था, जिस पर पाक फौज और बलूचिस्तान हुकूमत को दाद देता हूं। उनका कहना था कि अब तक 9 लाख अफराद की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग कर चुके हैं। बड़ी तादाद में फेस मास्क मौजूद हैं। कोरोना के मामले पर अफरा तफरी फैलाने की जरूरत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा और कहा कि ये एक फ्लू की किस्म है, इतना खतरनाक नहीं है। 97% अफराद सेहतियाब हो जाते हैं और 97 में से भी जो 90% लोग होते हैं उन्हें बिल्कुल पता भी नहीं चलता और वो सेहतियाब हो जाते हैं। और ये बड़ी अहम बात है और इंटरनेशनली भी ये बात ज़रूर कही जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहरों को बंद ना करने का फैसला किया है, मगर कोरोना के बढ़ते हुए खतरे से मुकाबले के लिए सिंध हुकूमत ने बड़े फैसले कर लिए हैं। लोगों को घरों में महदूद करने का फैसला किया गया है। सिंध हुकूमत के फैसले के तहत कल से सिंध भर में शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पब्लिक पार्क्स और सी व्यू बंद कर दिए जाएंगे। इंटरसिटी बस सर्विस और सिंध के सरकारी दफातर जुमेरात से बंद कर दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत के फैसले के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स में सिर्फ खाने पीने की अशिया की दुकानें खुली होंगी, जबकि रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने पर पाबंदी होगी, मगर लोग घर लेकर जाने के लिए खाना ले सकेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में हर गुजरते लम्हे के साथ तेजी आ रही है। केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। चारों सूबों से मजीद नए केसेस सामने आने के बाद मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 236 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सिंध में हैं। सिंध हुकूमत के मुताबिक सूबे में इस वक्त कोरोना के मरीजों की तादाद 172 हो चुकी है। सक्खर के क्वारंटीन में मौजूद ताफ्तान से आने वाले 134 ज़ायरीन में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 37 केसेस कराची और एक हैदराबाद में सामने आ चुका है। सिंध के बाद सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में हैं, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 26 है, जो आज ही बढ़ी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 16 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। इस्लामाबाद में 4 और गिलगित बल्तिस्तान में 3 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस की शिद्दत को देखते हुए पाकिस्तान सुपर लीग को मनसूख कर दिया गया। इससे पहले पीएसएल को पहले महदूद करते हुए 18 मार्च को फाइनल कराने का फैसला किया गया। आज 2 सेमीफाइनल्स खेले जाने थे, मगर अब ये मैचेस बाद में कराने का फैसला किया गया है और उसके साथ साथ पीएसएल से वाबस्ता तमाम अफराद के कोरोना टेस्ट कराने का भी फैसला किया गया है। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है और मुल्क में इस वायरस के फैलने का जिम्मेदार ताफ्तान में किए गए नाकिस इंतजामात और संगीन बेएहतियाती को करार दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना मुल्क भर में फैल रहा है। इस हसास मामले पर इल्जाम तराशियों का सिलसिला शुरू हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी पर इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने दबाव डालकर ताफ्तान से लोगों को बाहर निकाला और जो केसेस भी सामने आ रहे हैं उनकी अक्सरियत का ताल्लुक ताफ्तान के क्वारंटीन में रहने वालों से निकल रहा है। यानी सिंध के नए मरीज हों या पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के केसेस, इन तमाम मुतासरीन में एक मुश्तरका चीज़ यह है कि ये लोग ईरान से पाकिस्तान आए और ताफ्तान के मकाम पर बनाए गए क्वारंटीन के मरकज़ में 14 दिन का वक्त गुजारने के बाद अपने इलाकों में पहुंचे हैं, मगर उनमें कोरोना की तशख़ीस हो रही है, जिसने सूरत हाल को तशवीशनाक बना दिया है। इंतहाई हसास मामले पर वफाकी हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली और बेएहतियाती पर सवालात उठ रहे हैं। तनकीद हो रही है कि जब ईरान से आने वालों को ताफ्तान में दूसरों से अलग रखा गया था तो उनमें कोरोना की तशख़ीस क्यों नहीं की गई। मुतासरा लोगों को ताफ्तान में बगैर स्क्रीनिंग और टेस्ट किए क्वारंटीन से क्यों निकाला गया। एक दूसरे से उन्हें दूर क्यों नहीं रखा गया, एक दूसरे के साथ बिठा दिया गया, जिससे इतने सारे लोगों में कोरोना वायरस फैल गया, मुल्क भर के लिए खतरा बना दिया गया। हालांकि चीन और इटली समेत दीगर ममालिक की मिसालें मौजूद हैं जहां पर बैरून मुल्क से आने वालों को क्वारंटीन में रखा जा रहा है। इस हवाले से दुनिया भर में सख्त इक़दाम और हिफाजती तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं, मगर इन सब के बावजूद संगीन नौयत की बेहतियाती की गई, जिसका नतीजा मुल्क भर में नजर आ रहा है। ताफ्तान से कोरोना मुल्क भर में फैल रहा है। सिंध हुकूमत पहले ही वफाकी हुकूमत को इसका जिम्मेदार करार दे चुकी है और अब वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी पर इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने ताफ्तान से लोगों को मुल्क भर में भेजा है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने इल्जाम लगाया है कि ताफ्तान से लोगों के सैलाब को लाने की इजाजत जुल्फी बुखारी ने दी। आप देखें चाइना से जो है स्टूडेंट्स नहीं लाए गए,
لیکن جو ہے تافتان کے راستے سیلاب جو ہے لوگوں کا آ رہا ہے، جو اس وقت سارے ملک میں جو ہے کرونا وائرس جو ہے ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہو رہا کہ کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے۔ یہ زلفی بخاری جو ہیں انہوں نے یہ سارا جو ہے سیلاب جو ہے الاؤ کیا ہے پاکستان کے اندر آنا جو ہے تافتان سے۔ پورے کے پورے قافلے مسنگ ہیں، کہاں پہنچ گئے ہیں، کہاں وہ قافلے جو ہے اس وقت کن شہروں میں ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ مگر زلفی بخاری نے اس معاملے سے تعلقی ظاہر کی اور زائرین کو لانے کے لیے دباؤ استعمال کرنے کے الزام کی تردید کی۔ آپ نے اس کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے غریدہ فاروقی صاحبہ سے بات کرتے ہوئے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تافتان سے زائرین کو لانے کے لیے کوئی دباؤ استعمال نہیں کیا، ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے فوج اور وزیر اعلیٰ بلوچستان فیصلے کر رہے ہیں۔ زلفی بخاری کے مطابق تافتان سے لوگوں کو نکالنے کے معاملے سے ان کا تعلق نہیں ہے، مگر اس حوالے سے مذہبی اسکالر طیبہ خانم نے 15 مارچ کو دنیا نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ انہوں نے جب تافتان میں پھنسے ہوئے اپنے بیٹے کے حوالے سے زلفی بخاری سے رابطہ کیا تو زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ آپ نے ٹھیک شخص سے رابطہ کیا ہے اور وہی یعنی میں ہی، خود زلفی بخاری نے کہا کہ میں ہی صورتحال کی مانیٹرنگ کر رہا ہوں۔ ایک طرف وزیر اعظم کے ایک معاملے خصوصی پر تافتان سے لوگوں کو ملک بھر میں پہنچانے کا الزام لگ رہا ہے، دوسری طرف وفاقی حکومت پر الزام لگ رہا ہے کہ اس کی تافتان کے کوارنٹین میں اختیار کی گئی بے احتیاطی کی وجہ سے کورونا ملک بھر میں پھیل رہا ہے، جہاں پر حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھا گیا۔ زائرین کو ایک ساتھ رکھ کر تافتان کو کوارنٹین کے بجائے کورونا کی نرسری بنا دیا گیا۔ اس حوالے سے بی بی سی نے تافتان بارڈر پر قائم کوارنٹین میں موجود لوگوں سے بات کی تو انہوں نے ناقص انتظامات پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ وفاقی حکومت تنقید کی زد میں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے کہ شہروں کو لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے کورونا سے تو کم لوگوں کو نقصان ہوگا مگر غربت سے لوگ مر جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ وزیر ہیں۔ سعید غنی صاحب بہت شکریہ۔ سعید غنی صاحب، ظاہر ہے سندھ حکومت کی تو تعریف ہو ہی رہی ہے کہ بہت زیادہ ایفیکٹو آپ لوگوں کی پالیسی رہی ہے، جو لوگ ایئرپورٹ سے آئے ہیں وہ باقاعدہ ان کو میسیجز بھی جا رہے ہیں اور وہ دکھا بھی رہے ہیں کہ جی سندھ حکومت فالو اپ بھی کر رہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی شکایت ہو تو آئیے گا۔ تو آپ لوگوں کی اس حوالے سے تعریف ہو رہی ہے، یہ جو اب ایکسٹریم میجرز کی طرف آپ جا رہے ہیں، بند کرنا شہر، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ لوگ غربت سے مر جائیں گے، کیا سیکنڈری لیول پر اتنا پھیل رہا ہے کیا تافتان کے لوگوں کے علاوہ جو آپ نے پہلے کوارنٹین میں رکھ دیا کہ جس کی وجہ سے ضرورت کو محسوس کیا گیا؟ شاید ہمارے پاس جو آپ نے بتایا نا 172 کیسز ہیں، اس میں 18 کیسز وہ ہیں جو لوکلی ٹرانسمیٹڈ ہیں۔ اچھا، یہ 18 بھی شاید نمبرز میں لوگوں کو زیادہ نہ لگتے ہوں، لیکن ہمارے لیے جو بات زیادہ باعث تشویش ہے وہ یہ ہے کہ تافتان کے بارڈر سے جو لوگ ہمارے پاس آ گئے ہیں، جو ہم نے سکھر میں رکھے ہوئے ہیں، ان کی حد تک بھی شاید ہم مطمئن ہو سکتے ہیں کہ چلے 50% ہی صحیح، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوگ کون ہیں اور ہم ان کو اپنے کوارنٹائن میں رکھیں گے، آئسولیشن میں لے جائیں گے، اللہ کرے گا وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مزید جو آنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم یہ کر لیں گے۔ لیکن تافتان کے بارڈر سے جو ہماری اطلاعات کے مطابق بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو خود سے وہاں سے نکل گئے ہیں، جو ملک کے مختلف علاقوں میں چلے گئے ہیں، اور یقیناً جو یہ جن لوگوں کو لوکلی وائرس ٹرانسمٹ ہوا ہے اب ان کے بھی ہم کانٹیکٹ ڈھونڈ رہے ہیں، آگے بھی چیزیں ہم کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہم تو صرف ان تک پہنچے ہیں جو ہماری رینج میں ہیں، جن کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے۔ اگر ہم نے اسی طرح آزاد چھوڑ دیا اور ہم ان لوگوں کے پیچھے نہیں گئے جن کو ابھی تک ہم نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہے تو یہ چیز اور بڑھے گی، اور خدا نہ خواستہ ہمیں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو آج اٹلی میں ہے، فرانس میں ہے، اسپین میں ہے۔ ہم اگر یہ جو اقدامات کر رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی، ہمیں اندازہ ہے کہ لوگوں کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں اس کا فرق پڑے گا، لیکن ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ جب اٹلی نے یہ فیصلے وقت پر نہیں کیے تو آج کیا ان کی معیشت سنبھل گئی ہے؟ یا اسپین کی یا فرانس کی معیشت بھی بہت اچھی چل رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اگر یہ وبا بہت بڑھ جاتی ہے تو جتنا نقصان آج ہمیں ہوگا اس سے 100 گنا نقصان ہمیں زیادہ ہوگا، اور پھر ہم لوگوں کی جانیں بچانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائم جو ہے وہ اس کا بہت اس کی اہمیت ہے۔ اگر آپ نے آج فیصلہ نہیں کیا، یہ بات لکھ لیجیے، اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، لیکن یہ بات یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آج نہیں 15 دن بعد، مہینے بعد حکومت کو فیصلے کرنے پڑیں گے جو ہم آج کر رہے ہیں۔ اگر یہ پورے ملک میں فیصلے ہو جائیں تو شاید ہم بہت بڑی بربادی سے، بہت بڑی مصیبت سے اپنے لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ یہ سب اب ظاہر انٹرنیشنل اخبارات میں بھی لکھا گیا ہے کہ چائنا نے جب فیصلہ کیا اپنا شہر بند کرنے کا، اگر وہ فیصلہ ایک ہفتے پہلے کر لیتا تو پھر 67% جو تھی تعداد وہ کم ہو سکتی تھی، اور اگر ایک ہفتے بعد یہ فیصلہ کرتا تو شاید 70% اور زیادہ تعداد ہوتی۔ تو یہ ٹائم کا ایک ہفتے کا فرق اتنا زیادہ ہے، مگر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف تافتان سے آنے والے لوگوں کی وجہ سے آپ کو یہ ہے، یا ویسے آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ سیکنڈری لیول پر ایسی چیزیں آئی ہیں سامنے جس کی وجہ سے آپ ڈرے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ بہت زیادہ تیزی سے نہ پھیلے، اس لیے آپ فوری طور پر اقدامات کر رہے ہیں؟
اچھا دیکھیں، ایک تو میں عرض کروں، ایک تو میں نے بتایا جو تافتان کے جو لوگ ہمارے پاس ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں تھوڑے سے ایفرٹس لگانے پڑیں لیکن وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو کیسز ہمارے پاس کراچی میں اسپیشلی ہیں اس میں وہ ایران سے آئے ہوئے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، اس میں سیریا سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اس میں دوحہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، دبئی سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یو کے سے آئے ہوئے لوگ ہیں، امریکہ کے پیشنٹ ہیں، اور پھر جو لوکلی ٹرانسمیٹڈ ہیں۔ اچھا، انیشیلی جو پہلا پیشنٹ آیا تھا کراچی میں وہ ایران سے آیا تھا۔ جب وہ سامنے آیا تو ہم نے فوکس کیا ایران کو، اور ہم نے ساری ڈیٹیل نکالی ان لوگوں کی جو ایران سے سفر کر کے آئے تھے، ہم ان تک پہنچ بھی گئے، ہم نے سارا کچھ کر لیا۔ اس کے بعد سیکنڈ فیز میں ہم تافتان جو بلوچستان کے بارڈر سے لوگ آئے تھے ہم ان کی طرف چلے گئے، لیکن بعد میں جو دوسرے کیسز سامنے آئے ہیں وہ تو دیگر ممالک کے ہیں۔ اچھا، ایئرپورٹ پر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم نے 9 لاکھ لوگوں کی اسکرین کی ہے، مجھے نہیں پتا کون سے 9 لاکھ لوگوں کی ہے، لیکن میرے پاس خود کئی لوگوں کے فون آئے جنہوں نے یہ بتایا، ذمہ دار لوگ ہیں، میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں، کہ ان کی فیملی کا کوئی ممبر امریکہ سے ٹریول کر کے آیا، کسی اور ملک سے ٹریول کر کے آیا، کسی ایئرپورٹ پر اس طرح کی پراپر اسکریننگ نہیں ہوئی جو کراچی ایئرپورٹ پر جو ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے صوبہ سندھ کا، انہوں نے جس طرح پراپر طریقے سے ان کی اسکریننگ کی ہے۔ ہم نے جب اسکریننگ شروع کی شاید ہم نے بہت تاخیر سے کی ہے، ہم نے اس وقت کی جب ہمیں یقین ہو گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایئرپورٹ پر وہ اسکریننگ پراپر نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں پریشانی یہ ہے کہ وہ بہت سارے افراد جو اس ہماری اسکریننگ سے پہلے ایئرپورٹ سے نکل کر کراچی شہر میں، کراچی شہر سے دیگر شہروں میں چلے گئے ہیں، جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ بہت نقصان ہو، لوگوں کو گھروں میں محدود کریں تاکہ 15 دن کے اندر اندر اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ پرابلم ہے تو وہ سامنے آ جائے گا، ان کو فوکس کریں، ان کا علاج کریں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو آزاد کر دیں، ہر جگہ پھرتے رہیں، گھومتے رہیں، اور جن میں یہ وائرس ہے اس کو پھیلاتے رہیں۔ تو یہ صرف بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر کسی کو سمجھ بہت دیر میں آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگوں کا نقصان۔ مگر مجھے کوئکلی بتائیے گا، آپ لوگوں کو شکایت تھی کہ وفاقی حکومت سنجیدہ نہیں لے رہی ہے، اب آج جو تقریر کی ہے وزیر اعظم نے اور جو اقدامات بتائے ہیں کہ ہم چائنا اور سب کو فالو کر رہے ہیں، کتنا تسلی بخش ہے آپ کے لیے، سندھ حکومت کے لیے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم تو سچی بات ہے امید یہ کر رہے تھے کہ شاید وفاقی حکومت بھی اس قسم کے اقدامات کرے گی جو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں تاخیر ہو رہی تھی۔ شاید یہ کام جو ہم نے آج کیا ہے ہم 2-3 دن پہلے کر لیتے، ہم انتظار میں تھے کہ شاید یہ کچھ فیصلہ کریں گے، لیکن ہم جب روزانہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں سامنے سے کوئی ایسی تیزی ہے نہیں، شاید یا تو چیزوں کو اتنا سیریس نہیں لے رہے ہیں یا انہیں اس کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم نے بحالت مجبوری آج یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی ہیں، اگر ہم نہیں کریں گے تاخیر ہو جائے گی، اور تاخیر کا نقصان پھر ظاہر ہے کہ صوبہ سندھ کے لوگوں کو اٹھانا پڑے گا۔ بہت شکریہ، سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مطمئن نہیں ہیں وزیر اعظم کی تقریر کے باوجود، ساتھ ہی ایک توقع فائنینشیل مارکیٹس کر رہی تھی، انڈسٹری کر رہی ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں ایکسپورٹ آرڈرز بھی کینسل ہو رہے ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹ متاثر ہوں گی، ریمیٹنسز متاثر ہو سکتی ہیں، اور پاکستان کی معیشت میں بھی جو لوکل ڈیمانڈ ہے اس کی وجہ سے سلو ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ تو آج سب کی نظریں اسٹیٹ بینک پر تھی، فائنانس منسٹری کی طرف بھی نظریں ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی بات کی جائے، وہاں سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے آج 75 بیسس پوائنٹس کی شرح سود میں کمی کی ہے، 13.25% سے اب شرح سود 12.5% ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میڈیم ٹرم میں اب مہنگائی ان کو نظر آ رہی ہے کہ 5 سے 7% ہو جائے گی، یہ ایک اچھی خبر ہے۔ رضا باقر صاحب کی طرف سے یہ بھی بیان بھی جاری کیا گیا، ساتھ ہی کم شرح سود پر انڈسٹری کے لیے، مینوفیکچرنگ کے لیے قرضوں کا بھی اعلان کیا گیا، 100 ارب روپے کا پیکج ہے، کہ انڈسٹری اب اس سے مطمئن ہے۔ اس کے علاوہ معیشت کس طرف جائے گی، ہمارے ساتھ اکبر زیدی صاحب موجود ہیں، باہر معیشت بھی ہیں، پولیٹیکل اکانومسٹ بھی ہیں، تو آپ سے اس حوالے سے پوچھیں گے۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ گوہر اعجاز صاحب موجود ہیں، پیٹرن ان چیف ہیں، انڈسٹری کس طریقے سے لے رہی ہے ان سے بات کریں گے۔ محمد سہیل صاحب فائنینشیل مارکیٹس کیسے لے رہی ہیں یہ ان سے پوچھیں گے۔ سب سے پہلے اکبر زیدی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ظاہر معیشت کے حوالے سے عام آدمی سارا امپیکٹ آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، اب جو حکومت کے فیصلے ہیں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ میرے خیال سے تو یہ بالکل خانہ پوری ہے، اور مجھے اس کی تک نہیں سمجھ آئی کہ اگر ان کو واقعی کچھ کرنا تھا دکھانے کے لیے کہ پاکستان میں جو اقتصادی بحران پہلے سے ہی چل رہا تھا، کورونا وائرس سے وہ غالباً اور برا ہوگا جب ہماری ریمیٹنسز کم ہوں گے، مختلف مسائل سامنے آئیں گے۔ ابھی کیونکہ کورونا وائرس پوری طرح پھیلا بھی نہیں ہے، اور نہ پھیلے تو بہتر ہے، لیکن اس کو محدود کرنے کے لیے، لیکن تب بھی یہ ایکسپیکٹیشن، آپ تو 100 اور 200 کی بات کر رہے ہیں، لوگ تو کہہ رہے تھے اس سے زیادہ ہوگا۔ اب ہوا یہ ہے، اور 75 کرنے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، نہ حکومت کو فائدہ ہوگا، نہ انویسٹر کو فائدہ ہوگا، نہ بزنس مین کو فائدہ ہوگا۔ صرف وہ فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو باہر سے پیسے لے کے آئے تھے، اور جو ابھی تک وہاں پہ انہوں نے پارک کیے ہوئے، جو کہہ رہے ہیں تقریباً $3 بلین ہیں، جس میں شاید 700 یا 800 ملین ڈالر واپس چلے گئے تھے، ہو سکتا ہے وہ واپس پھر آ جائیں۔
تو یہ جو ایک ہاٹ منی کی بات ہم بار بار کرتے آ رہے ہیں آپ کے پروگرامز میں اور لوگ لکھتے آئے ہیں کہ باہر سے پیسہ آ جاتا ہے, ان کے ریزرو بڑھ جاتے ہیں اور کچھ ذرا بہتر لگتے ہیں اور آئی ایم ایف بھی خوش ہو جاتا ہے, یہ بھی خوش ہو جاتا ہے. تو جہاں تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسی انٹرونشن کا مسئلہ تھا کہ اپنا جو ریٹ کم کریں, وہ انہوں نے بالکل نہیں کیا. یہ نہ ہونے کے برابر ہے. وہ نہ بھی کرتے کوئی فرق نہیں پڑتا اور کرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. میں غور اعجاز صاحب 75 بیسس پوائنٹ ہے, مگر ساتھ میں مینوفیکچرنگ کے لیے ایک پیکج ہے کہ اگر آپ انڈسٹری مینوفیکچرنگ کی طرف جاتے ہیں 100 ارب روپے 7%, آپ کو لگتا ہے کہ کم از کم مینوفیکچرنگ کے لیے انڈسٹری کا پہیہ چلنے کے لیے ایک اچھی مانیٹری پالیسی کی اناؤنسمنٹ ہے؟ اس وقت ساری بزنس کمیونٹی ڈس اپوائنٹڈ ہے کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی وہ کم از کم 200 بیسک پوائنٹس کی تھیں کہ وہ انٹرسٹ ریٹس کو کٹ کرنا چاہیے, اور 75 بیسک پوائنٹ از ایکچولی اے شاک ہم سب کے لیے. ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہے اور شاک بھی ہے کہ اسٹیٹ بینک یہ کیوں نہیں سمجھ رہا کہ یہ انفلیشن جو ہمارے ملک میں ہے وہ ڈیمانڈ پل نہیں ہے. یہ ہمارے لوگ سڑکوں پہ جا کے جو ہے وہ بینک سے ادھار لے کے چیزیں نہیں خرید رہے, نہ گھر خرید رہے ہیں, نہ دکانیں خرید رہے ہیں, نہ گاڑیاں خرید رہے ہیں, نہ کوئی ایسی چیز بینکوں سے لے کے نہیں کر رہے. اور یہ ان ملکوں کے لیے پالیسی ہے جن میں ڈیمانڈ پل انفلیشن ہوتی ہے. آپ سود بڑھاتے ہیں اور سود بڑھا کے جو ہے آپ جو ہے وہ انفلیشن کو کنٹرول کر لیتے ہیں. یہاں مہنگائی تو کرنسی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہوئی تھی, اور آپ کی باسکٹ میں جو چیزیں وہ سب امپورٹڈ تھیں. آج وہ امپورٹڈ چیزیں بھی سب کم ہو گئی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں تیل $60 سے اگر 156 روپے کا ڈالر تھا اور آج سے ایک سال پہلے 125 روپے تھا, تو اس کی انفلیشن کا ڈفرنس تھا. آج تو وہ تیل ہی $30 رہ گیا. آج وہ گیس جو ہم گن رہے تھے $8 کی ہے, وہ گیس ہی آج $3 کی رہ گئی. تو وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے مہنگائی کا امپیکٹ کرنسی کی وجہ سے آیا تھا, وہ تمام چیزیں آج آدھی رہ گئی ہیں دنیا میں کرونا وائرس کے افیکٹ کی وجہ سے. تو ہم اس بات پہ بڑے پر امید تھے کہ اسٹیٹ بینک میں ہمارے پاس بہت قابل ٹیم ہے. رضا باقر صاحب جو ہے بہت سمجھدار اور جو ہے وہ کمپٹنٹ جو ہے وہ سینٹرل بینکر کے طور پہ یہاں آئے ہیں. اور میں جو ہے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایز بزنس کمیونٹی وی آر ایکچولی ڈس اپوائنٹڈ کہ یہ سٹیپ جو ہے ان کو جو ہے میرے حساب سے تو سنڈے کو یہ مانیٹری پالیسی میٹنگ کر دینی چاہیے تھی کہ بند جو ہے پاکستان بند بھی ہو تو اسٹیٹ بینک کو جو ہے لینا چاہیے تھا کہ اتنا بڑا امپیکٹ دنیا میں آ گیا ہے, اتنا بڑا امپیکٹ جو ہے وہ تمام چیزوں کی پرائسز آدھی رہ گئی ہیں, تو انفلیشن تو آدھی رہنی ہے. میرے خیال میں تو انفلیشن 0 ہو جائے گی, 5-7 نہیں رہے گی. یہاں 0% انفلیشن ہو جائے گی اگلے 1 مہینے کے اندر جو امپیکٹ ہوا ہے. تو کیا ہم 0% انٹرسٹ ریٹ لا سکیں گے؟ محمد سہیل صاحب, فائنینشیل مارکیٹس کس طریقے سے اس کو دیکھ رہی ہیں؟ 75 بیسس پوائنٹس کی کمی ہے, اچھی خبر ہے بری خبر ہے؟ بالکل بری خبر ہے. میرے خیال میں جو 1 ہفتے 2 ہفتے پہلے جو حالات تھے وہ بہت زیادہ تبدیل ہو گئے ہیں. پچھلے 48 یا 72 گھنٹوں میں جو حالات تبدیل ہوئے ہیں, میرے خیال میں لوگوں کی پوری زندگی میں اس طرح حالات تبدیل نہیں ہوتے, جس کو مجھے لگتا ہے یا تو اگنور کیا ہے سینٹرل بینک نے, یا اس کی جو انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہے اس کی ووٹنگ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے, یا شاید وہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہے. میرے خیال میں یہ بہت بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, مایوس کن فیصلہ ہے. اور انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کا اور جو آرگومنٹس دیے ہوئے ہیں وہ بھی کافی کمزور لگ رہے ہیں. پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک جسٹیفائی کر رہا ہے کہ اس نے ریٹ کم کیوں بہت کم اس میں کمی کی ہے. دوسری جانب جو آپ نے بتایا کہ جو 100 بلین کی ایک فیسلٹی دی ہے, میرے خیال میں یہ آئی واش ہے. اگلے 12 مہینے میں یہاں لوگ اپنی بزنس کو بچانے میں لگے رہیں گے, جہاں پہ دنیا لاک ڈاؤن میں ہے, جہاں ملک ہمارا لاک ڈاؤن میں جا رہا ہے جو ویسے ہی ریسیشن میں تھا. تو میرے خیال میں یہ جو 100 بلین کی فیسلٹی ہے اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. اور لوگوں کو یہ توقعات تھی کہ جو انیکشن ہے حکومت کا, منسٹریز کا, وہ شاید اسٹیٹ بینک کے میجر سے وہ پورا ہو جائے. مگر آج تمام اینالسٹ کو, تمام بزنس کمیونٹی کو اور دوسرے لوگوں کو مایوسی ہوئی ہے.
اکبر جدید صاحب، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، ایک میسیجنگ ہوتی ہے معیشت میں، اوپر سے لے کے انویسٹر سے لے کے نیچے جو کنزیومر ہے، جو غریب آدمی ہے اس تک، وہ فائنانس منسٹری، وزیر اعظم کے لیول پر وہ میسیجنگ آپ کے خیال میں ہو رہی ہے، یا اقدامات آپ کو نظر آ رہے ہیں جن ممالک میں کیے گئے، 20 ممالک میں شرح سود کم ہوئی، اس کے باوجود فرق نہیں آیا ہے، اثر نہیں ہو رہا ہے، مارکیٹس گر رہی ہیں، مگر کم از کم ایک میسیجنگ ایک نظر آیا کہ لوگ انوالوڈ ہیں. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان میں کہ وہ ہو رہا ہے؟ کرنے کے لیے تو بہت اچھا وقت ہے، کیونکہ ابھی تک 220 یا 230 کیسز ہیں کورونا وائرس کے جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، اور ملکوں میں کئی ہزار ہو گئے. اس سے پہلے کہ وہ پھیلیں، ان کو چاہیے کہ مؤثر اقدامات کریں، اور لیڈرشپ کا بہت بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے. ان کی اقتصادی ٹیم ہی بتا دے، اسٹیٹ بینک کے گورنر کے علاوہ اگر جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں وہی بتا دیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرے ملکوں میں تو یہ ہوا ہے جیسے آپ نے کہا، ایک تو خیر ریٹ کم ہوا ہے، اس سے نقصان بھی ہوا ہے، کئی جگہ اسٹاک مارکیٹ اور گری ہے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر جگہ حکومت اپنے جو اخراجات بڑھا رہی ہے، ایسے جو بزنسز جو افیکٹ ہونے والے ہیں ان کی طرف وہ زیادہ رجحان دے رہی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کورونا وائرس ایک طرح کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ یہ آپ کے پروگرام میں بھی اور جگہ بھی ہر ماہر اقتصادیات، ہر اکانومسٹ یہی کہتا آ رہا ہے کہ ہماری معیشت اس وقت کافی بحران میں ویسے ہی ہے، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کورونا وائرس سے، اس سے زیادہ نقصان ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اگر گھر بیٹھیں گے، جو ساری دنیا میں ہو رہا ہے، گھر بیٹھنے پہ مجبور ہوں گے، ایونٹس کینسل ہو جائیں گے، باہر جانا کم ہو جائے گا، تو اس سے کوئی ظاہر ٹیکس جمع ہوگا، نہ خرچہ ہوگا، نہ لوگوں کو روزگار ملے گا، جو ڈیلی ویج پہ کام کرتے ہیں ان کو کام نہیں ملے گا، وغیرہ وغیرہ. تو ایسے وقت حکومت کو یہ تو کہنا چاہیے کہ ایک وہ پیکج لے کے آ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جو کم آمدنی والے ہیں یا جو بے روزگار ہونے والے ہیں، تو ان کے لیے کوئی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو وہ ابھی تک ہمیں کوئی بالکل نہیں نظر آیا. صاحب مینوفیکچرنگ کے لیے گوہر اعجاز صاحب دیا ہے پیکج، مگر جیسے محمد سہیل صاحب نے کہا کہ ایگزسٹنگ جو انڈسٹری ہے، یہ تو آئی واش ہے، اس کے لیے بڑا سروائیول مشکل ہوا ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے ایکسپورٹ آرڈرز کی صورت میں بھی، اور اگر شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو جو ڈومیسٹکلی کنزمپشن ہوتی ہے انڈسٹری کی، وہ صورتحال کیا ہے اس وقت؟ ہماری اکانومی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آپ نے ویڈنگ ہالز بند کر دیے ہیں، مالز خالی ہو چکے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو پورا کا پورا چین ہے، سائیکل ہے کنزمپشن کا، وہ سائیکل ٹوٹنے جا رہا ہے. تو ہماری پوری مینوفیکچرنگ جو ڈومیسٹک گڈس کی ہے، وہ تمام مینوفیکچرنگ ڈومیسٹک گڈس کی جو ہے وہ اس وقت یا تو 50% پہ چلی جائے گی، یا بالکل کرٹیل ہو کے شاید بند بھی ہو جائے. ایکسپورٹ مارکیٹ میں آپ کو جو ہے وہ میں بتاتا چلوں کہ اٹلی نے، اسپین نے اور جو ہے جرمنی نے، تینوں نے جو ہے کہا ہے کہ اپریل کی شپمنٹس ہولڈ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ مینوفیکچرنگ بھی ہو رہی ہے ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کی، جو کہ اس وقت الحمدللہ میں آج کے دن جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت فل کیپیسٹی چل رہی تھی، اس کو بھی ایک دفعہ جو ہے وہ ایک شوق آیا ہے، کیونکہ یورپ ہماری جو ہے سیکنڈ بگیسٹ مارکیٹ ہے دنیا کے لیے. اور اگر یورپ نے جیسے شپمنٹس ہولڈ کروائی ہیں تو اس کی بھی جو سٹیپس ہیں اسٹیٹ بینک کو اس کا بھی سٹیمولس لینا پڑے گا. جیسے ایکسپورٹ ای فائنانس کی لمٹس ہیں، ان کو جو ہے وہ پرفارمنس کی ان کے اوپر پینلٹیز لگتی ہیں تاکہ اس کو سنبھالیں. دوسری چیز ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو سی آئی بی کی رپورٹنگ ہے اس کے لیے بھی ان کو جو 90 ڈیز کا لا ہے اس کو 180 دن کریں. یہ کچھ بیسک سے سٹیپ ہیں جس میں جو کہ صرف ریگولیٹری سٹیپس ہیں، جن میں پیسے انوالو نہیں ہیں، وہ سٹیپس کو امیجیٹلی ان کو لے کے جانا پڑے گا تاکہ ایکسپورٹ انڈسٹری کا جو سائیکل ہے وہ سائیکل نہ رکے، اور اس کو جو ہے ایز اے سٹیمولس دیں تاکہ وہ انڈسٹری چلتی رہے. محسن صاحب، ایسی صورتحال میں جب واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں آئل پرائسز نیچے جا رہی ہیں، ڈیمانڈ نیچے ہے، پاکستان میں اب ڈومیسٹک ڈیمانڈ بھی نیچے آئے گی، تو اور خود اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ 5 سے 7% میڈیم ٹرم میں توقعات سے جلدی ہو جائے گی، انفلیشن 5 سے 7% پر آ جائے گی. تو گورنر صاحب تو کہتے تھے کہ وہ فارورڈ لکنگ اس وقت دیکھتے ہیں. فارورڈ لکنگ ہونے کے باوجود اتنا کمی ان کی طرف سے صرف 75 بیسس پوائنٹس کی کیوں کی گئی ہوگی آپ کے خیال میں؟ بھائی میرے خیال میں وہ بچانا چاہتے ہیں، اپنے کرنسی کو بچانا چاہتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ جو پیسہ ہے بینکنگ سیکٹر میں رہے، سمجھ سے بالا تر ہے. یہ میرے خیال میں یہ تو جب آپ پرائیویٹلی بات کریں گے ان 10 ممبران سے جو اس میٹنگ میں بیٹھے تھے پھر جا کے باتیں کھلے گی. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آرگومنٹس ہیں پچھلے 1 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن 11 سے 12% ہے. ابھی جو انفلیشن جو سال ختم ہو چکا ہے 9 مہینے، پھر بھی وہ آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ اس سال جو ہے انفلیشن 11 سے 12% رہے گی. اس کا مطلب ہے کہ جو ان کا اپنا سٹینس تھا کہ انفلیشن فارورڈ لکنگ ہونی چاہیے، وہ فارورڈ لکنگ نہیں دیکھ رہے. اگر فارورڈ لکنگ دیکھیں تو 11 سے 12 انفلیشن نہیں ہو رہی ہے.
दूसरी जानिब वो ये कह रहे हैं कि मुल्क के हालात बिल्कुल सही हैं, इकोनॉमी सही चल रही है, सिर्फ एक्सटर्नल फ्रंट पे रिस्क है, मगर जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3.5 से 3% कर दी है। और तीसरी जो आर्गुमेंट है जो बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा कि जो मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है उसका रीजन एक्सटर्नल फैक्टर्स ही हैं। अब ये भूल जाना चाहिए उनको कि ये जो वायरस है ये सिर्फ अमेरिका चाइना में नहीं है, ये वायरस पाकिस्तान में भी है। आप देख लें क्या हालात है बिजनेस के पिछले एक हफ्ते में, कराची में बिजनेसमैन से आप पूछ लें, तो मेरे ख्याल में ये खुश फहमी में है कि पाकिस्तान के जो जीडीपी के हालात और इकोनॉमी के हालात बेहतर हैं, ये सिर्फ एक्सटर्नल एक क्राइसिस है। मेरे ख्याल में ये शायद वो भूल गए हैं कि ये क्राइसिस जो है ये पाकिस्तान का क्राइसिस भी बन चुका है, और अगर 15-20 दिन के बाद ये पूरा मुल्क लॉकडाउन हो जाएगा तो फिर पता चलेगा कि जो जीडीपी जो 3% है, जो खुद अपनी ये जीडीपी नंबर पर रिवाइज किया है, वो अचीव करना भी मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया। आपने देखा नाज़रीन, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, फाइनेंशियल मार्केट्स हों या फिर इकोनॉमिस्ट हों, कोई भी इस वक्त हुकूमती इक़दामात से मुतमईन नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत को इस वक्त सूरत हाल की संगीनी का पता है और उस हिसाब से इक़दामात हो रहे हैं। स्टेट बैंक की तरफ से सिर्फ 0.75% इंटरेस्ट रेट्स को कम किए जाने को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि ज़्यादा किए जा सकते थे, जबकि खुद स्टेट बैंक को नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक और आम खबरों में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।